आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमुल मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह ख़ान साहब मेरे कॉलीग हैं और बड़े भाई हैं। इसी तरह जनाब हाजी अकरम अंसारी साहब मेरे कॉलीग रहे हैं और डिविज़नल सदर हैं मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद डिवीज़न के, और उनके साथ फैसलाबाद ज़िला के सदर जनाब मियां कासिम फ़ारूक साहब वो भी मौजूद हैं, और तमाम ज़िलों के सदूर जो फैसलाबाद डिवीज़न के हैं उनके जनरल सेक्रेटरीज़, ओहदेदार, मेरे कौमी असम्बली के कॉलीग्स भी यहाँ मौजूद हैं। राजा रियाज साहब हैं, शहबाज बाबर साहब नज़र आ रहे हैं, जनाब नवाब शेर वसेर साहब नज़र आ रहे हैं, और सूबाई असम्बली के साबिक अरकान। हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन भी यहाँ मौजूद है जो तशरीफ़ लाए हैं। पहली तो मैंने फैसलाबाद से शिकायत करनी है जी, तालियां बढ़ियाँ कट बज रही हैं, नहीं कोई ज़ोरदार तालियां बजाओ माशाल्लाह हैं। उन भी नहीं आया, वैसे मज़ा नहीं आया, लगता कोई 4 बज गए, नहीं कोई लगता फुक, हाँ तालियां वाला क्राउड ही नहीं है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, हाजी अकरम अंसारी साहब ने एक ऐसा तार छेड़ दिया है जिसको फिर हमें उसकी धुन बजानी पड़ेगी, और वो है 12 अक्टूबर 1999 का, जिसमें एक फ़ौजी आमिर ने मोहम्मद नवाज शरीफ को गैर आइनी तरीके से, उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनको बज़ोर ताकत हटाया और पाकिस्तान की मुश्किलात का आगाज़ हो गया, और मुश्किलात में इजाफ़ा होता रहा। मुल्क में दहशत गर्दी आई, मुल्क में आपकी आंखों के सामने फैसलाबाद से ज़्यादा और कौन मुतासर हुआ, 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग आई। शहर कराची जो पाकिस्तान के कारोबार का मरकज़ है, वहाँ हज़ारों कराची के शहरियों की टारगेट किलिंग हुई, महंगाई भी बड़े ज़ोर से आई, और उस वक्त भी एक मायूसी का आलम आया कि ये मुल्क तो कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन 12 अक्टूबर 1999 के बाद जो अगली तारीख आपके सामने रखनी है वो 5 जून 2013 है, जिस दिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने तीसरी दफा वजीर आजम का हलफ उठाया, और फिर अगले 4 साल पाकिस्तान ठीक हो गया। हमने अपनी आंखों से लोड शेडिंग खत्म होते हुए देखी, हमने अपनी आंखों से महंगाई खत्म होते हुए देखी। हमें भूल गया है, और मीडिया तो ज़ाहिर है आपको याद नहीं कराएगा, 2016 में पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन महंगाई रिकॉर्ड हुई 2.8%। और इसी तरह वो दहशतगर्दी जो साल साल चल रही थी, वही हुकूमत पाकिस्तान थी, वही इदारे थे, वही अफवाज थी, लीडर नहीं था। जब लीडर आया तो दहशतगर्दी से जंग लड़ी और पाकिस्तान कामयाब हुआ। वही इदारे थे, वही फौज थी, वही रेंजर्स थे जो 25 साल से बैठे थे कराची में, लीडर नहीं था। जब लीडर आया तो कराची पुरअमन हो गया, और वो सब लोग मायूसी, क्योंकि फैशनेबल है, ऐसे कभी कुछ नहीं होना, ऐसे बेड़ा गर्क हो गया मुल्क। मैंने अपनी जिंदगी में, और मैं कह सकता हूं कि जो पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजारी है,
میں نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور بحالی صرف تب دیکھی ہے جب نواز شریف وزیر اعظم تھا۔ اس کے علاوہ کیونکہ پھر 5 جون 2013 کو نواز شریف نے تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اگلی تاریخ کا ذکر ہو گیا ہے 28 جولائی 2017۔ وہ اتنا ہی تاریخ دن ہے جتنا 12 اکتوبر 1999 تھا، اتنا ہی تاریخ دن ہے کہ اس دن براہ راست کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوئے، لیکن عدلیہ کا ہتھیار استعمال ہوا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو ناحق طریقے سے، ناانصافی سے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور صرف وزارت عظمیٰ سے نہیں ہٹایا، یہ بھی یاد کرانا ہے بار بار، مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹایا۔ 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا نشان شیر چھین لیا ہمارے امیدواروں سے، اور اس کے بعد جب ایک فاشسٹ صنم تراشا گیا جس کو مسلط کیا گیا پاکستان پہ، اور اس نے پھر نااہلی کا، نالائکی کا، نفرت کا اور استحصال کا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ استحصال تھا جس کا سامنا رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جیل اس پا دیو، بس میں نہیں پتا کس طرح پانا۔ میں آج بھی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی 20 کلو آٹے کی بوری نہیں سنبھالی جاتی، 20 کلو ہیروئن ڈال دی۔ رانا صاحب تو آپ کو شاید نہ بتائیں، لیکن ہم لوگ جو کیمپ جیل لاہور جایا کرتے تھے، سب سے ملنے کی اجازت تھی سوائے رانا ثناء اللہ سے، ان کا صرف فیملی ملے گی، اور اس وقت کے افسر تھے وہ بہت معذرت کرتے، کہتے ہمیں حکم ہے نہیں ملانا۔ اور صرف رانا صاحب نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی کو ٹارچر کیا، ہمارے درجنوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جو آج اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سارے کے سارے سرخرو ہیں۔ اور وہ جو تاریک دور تھا جو رانا ثناء اللہ صاحب اور میں نے قومی اسمبلی میں دیکھا ہے، کیونکہ اگلی تاریخ پھر جو اگر آتی ہے 28 جولائی 2017 کے بعد، وہ آتی ہے 9 مئی 2023، کیونکہ جو ظلم 28 جولائی 2017 کو شروع تو ویسے دھرنے سے ہو گیا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ اور قانونی آغاز جو 2017 میں کیا گیا، اور وہ فاشسٹ صنم جس کو تراشا گیا، اس کا پھر فاشزم بے نقاب ہوا پورے قوم کے سامنے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ 9 مئی سیاسی احتجاج نہیں تھا، وہ پاکستان کے عوام کی اظہار رائے نہیں تھا، وہ پاکستان کی دفاعی، پاکستان کی جو کمیونیکیشن کے انفراسٹرکچر پر ایک منظم حملہ تھا۔ نواز شریف اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے، آج تک نہیں کہا کہ آگ لگا دو جا کے۔ نواز شریف جیل نہیں گیا، نواز شریف گیا، شہباز شریف گیا، مریم نواز گئی، حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رہا، کسی نے ایک دن نہیں کہا جا کے آگ لگا دو۔ لیکن یہ یاد رکھیں
9 مئی کو جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا. یہ وہی جماعت تھی. تو یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. دس از ناٹ پولیٹیکل پروٹیسٹ. ڈسینٹ نہیں ہے کہ جی ہم تو اختلاف کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے ریاست پر آگ کے ذریعے ڈنڈوں کے ذریعے حملہ کیا، ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کی، ان کے مجسموں کی بے حرمتی کی، ان کو اگر ہم نے سزا نہ دی تو یہ دوبارہ ہوگا. تو لہذا سیاست اپنی جگہ پر ہے، چلے گی، بات کریں گے، سب لوگ آگے آئیں گے. کیونکہ اب 9 مئی 2023 کے بعد میرے بھائی اور بہنوں، اگلی تاریخ جو یاد رکھنی ہے وہ ہے 21 اکتوبر 2023. آج سے ٹھیک 9 دن بعد پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا دن آ رہا ہے. اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی امید ہے، ہم سب لوگ جو سیاسی کارکن ہیں، نواز شریف کے کارکن ہیں، پہلی بات میری آپ سے استدعا ہے کہ اپنے دل میں اس امید پر لبیک کہیں، کیونکہ آپ کے دل سے یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ اچھے دن آ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف آ رہے ہیں. یہ جب آپ کو یقین آ جائے گا تو عوام کو بھی یقین آ جائے گا. اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا یقین ہے، یقین اس بات کی وجہ سے ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے، نواز شریف نے بنا کر دکھایا ہے، نواز شریف نے چلا کر دکھایا ہے. اور یہ بات کہنی چاہیے کہ اگر صرف فیصل آباد شہر میں سے وہ ترقیاتی کام نکال دیں جو مسلم لیگ نون نے کیے ہیں تو فیصل آباد کھڈر ہو جائے گا. پورے ملک میں یہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے موقع دیا ہے کہ خنجراب سے گوادر تک دیکھا ہے. پاکستان کی ترقی کے ہر بڑے منصوبے پر میرے بھائی اور بہنوں شیر کا نشان ہے. تو ہمارے سامنے اب جبکہ چند دن رہ گئے ہیں، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ امید باقی ہے. امید کا نام نواز شریف ہے اور ہم نے اپنے دل میں سے آواز نکالنی ہے لبیک کی کہ انشاءاللہ نواز شریف ٹھیک کرے گا. اور رانا صاحب نے بالکل درست کہا، میں دہرانا چاہتا ہوں، آج صرف مہنگائی کا سامنا ہے، بتیاں جل رہی ہیں الحمدللہ. اور اگر دہشت گردی واپس آئی ہے تو یہ بھی ایک بات کہنی ضروری ہے، پھر میں اجازت لوں گا آپ سے، کہ یہ جو دہشت گردی کا پاکستان میں دوبارہ آنا ہے، یہ صرف 2 سال پرانی بات ہے. جب اس ظالم فاشسٹ کی حکومت نے عام معافی کا اعلان کیا دہشت گردوں کے لیے، آج بھی بیٹھے پریزیڈنٹ عارف الوی، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم عام معافی دے سکتے ہیں. اور پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دہرایا اور صرف دعوت نہیں دی، واپس لے کر آئے. پتہ نہیں کتنے ہزار ہیں، ابھی نمبر کبھی رانا صاحب بتائیں گے آپ کو اصل میں کتنے نمبر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں 2021 میں واپس لایا گیا تھا جو آج دہشت گردی کر رہے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب پاکستان میں حالات خراب ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں،
تو پھر کیا آواز آتی ہے؟ نواز شریف قدم بڑھاؤ۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ صحیح گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی سمت درست ہے، اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو مجھے یقین ہے کہ ہماری حرکت بھی درست ہوگی اور ہم محمد نواز شریف کا استقبال کر کے، ایک تاریخی استقبال کر کے، پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا عمل، پاکستان کی خوشحالی کا عمل، پاکستان کا جھنڈا دنیا میں اونچا کرنے کا عمل اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے، خواتین کے ساتھ مل کر، اقلیتوں کے ساتھ مل کر، وکیلوں کے ساتھ مل کر، پروفیشنل کے ساتھ مل کر، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر، جن کو پہلے بھی نواز شریف نے خوشحالی پہنچائی ہے، امن پہنچایا ہے، ایک دفعہ پھر یہ تعمیر اور ترقی کا عمل شروع کرنا ہے۔ میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز ہیں، میرے بزرگ ہیں، سب سے پہلے میرے والد کے کولیگ رہے ہیں جناب چودھری جعفر اقبال صاحب جو فیصل آباد ضلع کے کوآرڈینیٹر ہیں، میرے بھائی چودھری حامد حمید صاحب جو جھنگ کے کوآرڈینیٹر ہیں، اور حافظ امجد صاحب جو کہ قابل عزت ہیں، چنیوٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں، عقیل نجم ہاشمی صاحب تشریف نہیں لا سکے لیکن ٹوبا ٹیک سنگھ کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے ضلعوں میں جا کر محنت کی ہے، لیکن اس ساری محنت، اس سارے اجتماع، اس ساری گفتگو کا پہلا امتحان وہ 21 اکتوبر کو ہے کہ ہم نے 21 اکتوبر کو جا کر پاکستان کو دوبارہ اپنی خوشحالی کی پٹری پر ڈال کر، نواز شریف میری سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو اپنے اپنے حلقوں سے لاہور پہنچیں گے کہ ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اپنے اپنے قافلے کی قیادت خود کریں، اپنے قافلے کو مینار پاکستان کے میدان تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے نواز شریف کو دیکھیں، اپنے کانوں سے نواز شریف کو سنیں، اور اپنے دل سے یہ آواز آئے کہ اب پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اور نواز شریف ٹھیک کرے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ ہاں کویسچنز اگر ہیں تو آف کورس جی کوئی سوال ہے تو، ویسے تو رانا صاحب نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، میں صرف ایک بات چلیں اگر کویسچنز نہیں ہیں تو وہی ہے کہ جو اس پر بات کرنی ہے بہت بریفلی، جو پروسیجرز ایکٹ کل سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے، یہ کوئی عارضی خوشی نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے ابتدائیہ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کی حاکمیت جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ اس پہ سجدہ میں نے تو کل کیا شکرانے کا کہ اللہ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ جب عدلیہ کی طرف سے یہی آواز آئی ہے کہ پارلیمان جو پاکستان کے عوام کی خواہش سے، حمایت سے بنتی ہے، اس کی بنائی ہوئی قانون سازی آئین کے مطابق ہے، اور یہاں جو میرے قومی اسمبلی کے کولیگز بیٹھے ہیں، ہم سب جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور یہ پاکستان کی آنے والی بہتری کی آپ کو ایڈوانس اچھی خبر مل گئی۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔